अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक डायनेमिक सनतकार, डायनेमिक लीडरशिप फैसलाबाद की, चेयरमैन ड्राई पोर्ट ट्रस्ट, फार्मर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद, और इसके अलावा वो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के फैसलाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, मुज़म्मल सुल्तान। आइए मिलते हैं। मुज़म्मल सुल्तान साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको मिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुज़म्मल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाइए। माशाल्लाह, हमेशा की तरह स्मार्ट। आपका हुस्न नज़र नहीं जी, माशाल्लाह। फिटनेस का राज क्या है? कम खाना। वाह, हर बंदा यही कहता है जी। क्या करें, अब वॉक। लगता है आपको देख के हमने भी शुरू कर लेना। अच्छा, थोड़ी सी वॉक, खाना पे कंट्रोल और मीठे पे कंट्रोल, और ख़ुराक की क्वांटिटी अगर आप थोड़ा सा एहतियात से खाएं, जो कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, भूख रख के खाएं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप यकीन करें। कितने बजे दिन का आगाज़ हो जाता है? सेम, कोई ख़ास जल्दी नहीं है। नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर सो गया, और फिर 8-9 बजे उठ के तैयार श्यार होके, एंड आई विल बी इन दी ऑफिस लाइक 10 बजे तक। पहले ऑफिस जाते हैं अपने कारोबारी दफ्तर, या पहले ड्राई पोर्ट जाते हैं? नहीं, पहले कारोबार जी। पहले कारोबार। जहाँ पहले कारोबार फिर ड्राई पोर्ट। आपकी शादियाँ कितनी? एक एक, सिर्फ एक? अच्छा, अरबी में कहते हैं कि या फिर आप माड़ा बंदा, मिस्कीन आदमी या हाजा मिस्कीन होना। हाँ, समझ आगे भी मतलब कोई इरादा नहीं रखते? देखिए, इरादा अल्लाह ताला ने कहा है मुसलमान होने के नाते 4 जायज़ हैं, तो अगर अल्लाह ताला ने करवानी हुई तो करवा देगा। भाभी सुन रही हैं? सुनेंगी तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं, कोई इरादा नहीं जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी अच्छी प्यारी सी फैमिली है। आई हैव 3 किड्स, और बड़ा अल्लाह का करम है। आई गॉट अ वेरी नाइस वाइफ माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद में पैदा हुए? जी, फैसलाबाद में पैदा हुआ। तालीम कहाँ तक? सारी फैमिली फैसलाबाद की है। तालीम बेसिकली इंटर यहाँ से किया, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज से, एंड देन आई वेंट लाहौर। हेली कॉलेज से मैंने बीकॉम किया, और फिर मैं बाहर चला गया, अमेरिका से मैंने एमबीए किया, और उसके बाद आई एम बैक, और मैंने वालिद साहब का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। दैट्स, उसके बाद से 1994 ऑनवर्ड्स आई एम इन फैसलाबाद। उसके बाद मैं कहीं नहीं गया। कैसा था बचपन, लड़कपन, जवानी? शरारती और वेरी प्लेफुल। दुनिया की हर खेल खेली, बड़ा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। स्कूल में आई वाज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट्स, और बड़ा अच्छा। आई स्टिल, मेरे जो आपके मुलाकात इंशाल्लाह होगी एंड ऑफ द डे, मेरे दोस्त जो सबसे इस वक्त क्लोजेस्ट पॉसिबल हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो सारे वही स्कूल डेज़ के पुराने दोस्त हैं, जो कि मेरे साथ आज तक हैं। बाकी तो आप समझें, साथ साथ इंसान बहुत सारी दोस्तियां बनाता है, कारोबारी दोस्तियां हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन जो आपका, आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो आपका क्लोजेस्ट और अच्छा फ्रेंड होता है ना, वही होता है जो स्कूल फ्रेंड होता है। आई हैव दिस बिलीफ इन मी। शादी आपकी तालीम मुकम्मल होने के फौरी बाद हो गई थी जी, या कुछ अर्सा बाद? नहीं, हाँ, फौरी होगा। मतलब मैं 94 में वापस आया, 2 साल के बाद शादी होगी 96 में। तो 2 साल तो कुछ भी नहीं होते, आप वापस आएँ, सेटल डाउन होना, कारोबार में शामिल होना। हाँ, वाकई आपकी बात सही रखा है, तो 2 साल मेरा ख्याल फ़ौरन ही होता है। तो कारोबारी मामला अच्छी तरह संभाल लिया आपने? देखिए जी, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब उस वक्त मेरे हयात थे माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फ़िरदौस अता फरमाए, फौत हो गए। कारोबार वो कर रहे थे, आई जॉइंड हिम। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी, काफ़ी कुछ समझाया बुझाया। बहुत अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा। बैंकिंग कैसे करनी है, लोगों से कैसे मिलना है, सोशल सेटअप सारा जो उनका था मौजूद, जो ही वाज द पार्ट ऑफ फैसलाबाद की जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, वो माशाल्लाह ही वाज
almost the founder member of every institution that we have in Faisalabad. وہ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اس میں بھی ٹرین کیا. سو الحمدللہ کبھی موقع ہی نہیں ملا, احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی مشکل کام بھی تھا, کہ انہوں نے ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرین کیا, سمجھایا. سو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر, ایوری تھنگ از فائن ناؤ. کتنے فیملی ممبر تھے آپ والد صاحب کے انڈر؟ جی والد والدہ دو بھائی ایک بہن, چھوٹی فیملی. تو بہن مجھ سے بڑی ہیں, لاہور ہوتی ہیں, اور بھائی چھوٹا ہے, وہ بھی ود ٹائم لاہور شفٹ ہو گیا. ہی واز ہیئر ارلیئر, لیکن وہ بھی اب تو 15 سال ہو گئے آلموسٹ ہی شفٹڈ لاہور. سو فیصل آباد میں اس وقت یہاں پر ابو کے ساتھ, والدہ کے ساتھ میں ہی ہوں. ناشتے کی میز پر موجود ہیں مزمل سلطان صاحب ہیں, ان کی والدہ محترمہ, ان کی 2 صاحبزادیاں. ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے, بڑے گرومڈ لوگ ہیں. کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں. ایک تو والدہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ مزمل سلطان صاحب بچپن میں کیسے تھے؟ یہ بڑے جو سمارٹ ہیں, آپ نے ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا, یا کیا وجہ ہے, یہ کس طرح سے سمارٹ ہوئے؟ یہ پازیٹیو چیز ہے خیر, لیکن کیا بچپن سے ہی ایسے ہیں یا بعد میں موٹے ہوئے؟ السلام علیکم جی. کیسا بچپن ان کا گزرا؟ جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بچپن تھا, بہت ہی شرارتی تھا, اور بہت ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ میرے بچے, اللہ کا شکر ہے, بہت فرمانبردار, کہ میری ایک آنکھ کے اشارے پہ یہ میری بات سمجھتے تھے. میرے بیٹے 2 بیٹے ہیں, میری ایک بیٹی ہے. بچپن ماشاءاللہ میرے بچوں کا بہت اچھا, صاف ستھرا, اسکول گوئنگ, لونگ اسکول کے, بھئی اپنا نا دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا, کرکٹ کے بہت شوقین. بہت اچھا ان کا الحمدللہ کہ بچپن ان کا. پڑھائی میں کیسے تھے؟ پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بہت اچھے. انہوں نے جو یہ MBA کے لیے باہر گئے تھے, یہ اپنے جو فرسٹ 10 اسٹوڈنٹ تھے نا, ان میں ان کا نام شامل تھا. یہ لاہور PCB میں سے انہوں نے, پنجاب میں, تو وہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے یہ گئے تھے. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے باہر جانا ہے. تو ان کے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیٹے اگر آپ کا نام پہلے 10 اسٹوڈنٹ جو لائک ہوتے ہیں ان میں آ گیا تو پھر میں آپ کو بھیج دوں گا. تو یہ ٹاپ 10 میں آ گئے؟ جی جی بالکل, ہاں جی آ گئے. تو بس انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی, وہاں پر پڑھے, اچھے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کے پھر یہ واپس آ گئے بھئی اپنا نا. یہ تو آپ نے آتے ہی ان کی شادی کر دی؟ نہیں آتے نہیں, شادی کی تھی اپنا. یہ انہوں نے 1 سال 2 سال بینک میں جاب کی تھی. امریکہ سے اکیلے آئے تھے؟ جی اکیلے آئے تھے یہ. شادی آپ نے کی؟ جی شادی یہیں آ کے ہوئی بھی اپنا نا. آئے بھی اپنا نا, ہم نے 1 سال انہوں نے جاب کی, انہوں نے پھر ہم نے اس دوران ہم ان کے لیے ڈھونڈتے رہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے جہاں بس سبب بنانا تھا, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا پھر بھی اپنا نا. تو شکر اللہ. تو ویسے اپنی لائف سے اور وائف سے بڑے خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت شکر ہے اللہ کا. اچھا, کھانا پینا ان کا کیسا بچپن سے رہا؟ بچپن میں تھوڑے یہ ویک ہی رہے ہیں تو, لیکن یہ ہے کہ کھانا پینا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اپنی مرضی کا, خوش ہو کے کھاتے ہیں کھانا بھی اپنا نا. یہ کوئی آج کل ان کو بڑا پرہیز کا جیسے دورہ نہیں پڑا ہوتا, بڑا شکر ہے, بہت سمارٹ, بڑے بس. ہاں ظاہر ہے بڑی پرسنالٹی ان کی, اسی وجہ سے شاید کھائیں. آپ کو پتہ ہے پھر آج کل کا جو بھی زمانہ چل رہا ہے, اس میں اسمارٹنیس تو سب سے اول ہونی چاہیے نا. پھر ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میں اسمارٹ رہوں. اچھا یہ بتائیے, بچپن میں کبھی ان کو ڈانٹ شانٹ پڑتی تھی آپ سے کچھ شرارتوں پہ؟ نہیں دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈانٹ پڑی ہے. ظاہر ہے گھر میں یا باپ روب رکھے یا ماں روب رکھے تو ہی بچہ. تو ادھر کن کا روب تھا؟ میرا تھا. ان پہ بھی تھا اور ان کے ابو پہ بھی؟ نہیں اور وہ ہماری اللہ کا شکر ہے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. نہ کبھی وہ میرے آگے اونچی آواز سے بولے, نہ کبھی میں ان کی اونچی آواز سے بولی. بیٹی سے پوچھتے ہیں, بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ میری. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں اپنے ڈینٹل اسکول کے 3rd ایئر میں ہوں, ڈاکٹر بن رہی ہوں. جی ڈاکٹر بن رہی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. میری بھی بیٹیاں ہیں 2 ماشاء اللہ. وہ جب میں سوال کرتا ہوں نا, آپ ابو کے بارے میں کیا کہیں گی, اپنے پاپا کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں ابو یہ کیا سوال ہوتا ہے, آپ خود ہی کچھ کہہ دیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر آپ مجھے بتائیں, مجھے سچ سننا چاہتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے والا جواب دوں؟ بالکل سچ مزہ آ جائے کہ مطلب صحیح مطلب. نو, ہی از این امیزنگ فادر ماشاء اللہ. بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں, اور جب بڑا بننا ہوتا ہے پھر آپ دور آ کر ان سے اچھا بابا بن جاتے ہیں. تو عام طور پہ بابا کن چیزوں پہ بنتے ہیں؟ اچھا, مائی فادر از اسٹرکٹ. ہماری پڑھائی کے معاملے میں ہمارے فادر ہمیشہ سے اسٹرکٹ رہے ہیں.
کھانے پینے میں بہت اسٹرکٹ رہے ہیں, ہمیں باہر کے کھانے الاؤڈ نہیں تھے, گھر کے کھانے کھانے تھے. ہی از ویری ڈسپلنڈ, تو وہ چاہتے تھے ہمیں بھی وہی آئے, تو بس کھینچ کے رکھا ہے. اچھا ویسے یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ناکام ہو گئے کھینچنے میں, وہ بچے خود ہی آرڈر دے دیتے ہیں, ہم گھر پہ نہیں ہوتے, کھا پی لیتے سر, کیسے پھر؟ انفارچونیٹلی اب یہی ہوتا ہے, ہم بھی یہی کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم ان کے کنٹرول میں تھے تب تک تو صحیح تھے. نا ایک وقت آتا ہے نا when you have to let go, تو اب وہ وقت آ گیا, بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گئے, اب تو میچور ہو گئے ماشاءاللہ. تو ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. کن باتوں پہ؟ کوئی نہیں, ایسے پیار سے ذرا سا نہیں, پیار سے ڈانٹتے ہیں, فائدے کے لیے ڈانٹتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے بہت ڈانٹیں پڑی ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں مجھے پڑی ہیں, بٹ بس پڑتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ بات پہ. میں ایکچولی بہت شرارتی ہوں, اور تو میری اور بابا کی سب سے زیادہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. بیٹے آپ کا نام؟ عنایا. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں اے لیولس کے آخری سال میں ہوں. پاپا کے بارے میں؟ ہاں جی, پاپا کے بارے میں لائک مہرین سیڈ, ہی از این امیزنگ فادر الحمد للہ. اور کھینچ کے رکھنے کی آج کل بہت ضرورت پڑتی ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ کرتے ہیں, بیکاز آج کل کے زمانے میں ہمیں اثرات نظر آتے ہیں آف پیرنٹس ناٹ ڈوئنگ دیٹ, کہ وہ روک کے نہیں رکھتے. تو آئی ایم گلیڈ کہ جو ہمارا جس طرح کا ایک آؤٹ کم نکلا ہے, جو ہماری تربیت ہوئی ہے, دیٹ واز ایکسلنٹ, اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو اما اینڈ ابا آف کورس. تو ان لوگوں نے ہمیں بہت اچھا ایک بیلنس رکھا ہے ٹورڈز لائک اماں کی سختی بھی اور ابا کی سختی بھی. تو وی نو وین ٹو اسٹاپ. تو جس طرح دادو نے کہا کہ ہم بھی ابا کے اشارے پہ بات سمجھ جاتے ہیں. تو ہی از این امیزنگ فادر, ہر روز ہمیں ہی گیوز اے ریزن ٹو بی پراؤڈ آف ہم. بیٹا بڑا نا ماشاء اللہ, وہ گیا ہوا ہے باہر کرنے کے لیے, ماسٹرز کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر زیادہ روب صاحب نسبت بچیوں کی. بیٹیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہوا ہے, اور بیٹے کے ساتھ بہت اسٹرکٹ تھے بھائی اپنا نا. اور اچھا اسٹرکٹ کن معاملوں میں؟ جس طرح آپ کو بتایا ڈاکٹر صاحب کہ پڑھائی کے معاملے میں ایک تو کوئی گنجائش نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح میں ہمیشہ سے یہ جو آؤٹنگ ہے نا جس میں فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ ہے, اس کے میں ہمیشہ سے بڑا خلاف رہا ہوں. ان کو نا اسکول ڈیز میں سافٹ ڈرنکس کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو بہت یہ چوری چھپے کبھی ماموں کے گھر گئے یا کہیں امی نے یا دادوں نے پلا دی, ادروائز میرے سامنے سافٹ ڈرنکس یہ نہیں پی سکتے تھے. باہر جانا ہے تو کوئی برگرز وغیرہ نہیں کھا سکتے تھے. اگر جانا ہے تو اکٹھی فیملی آؤٹنگ ہوگی. ایک والد صاحب کو علمیہ جنت نصیب کرے, وہ ہمارا ہوتا تھا کہ ہم ایوری فرائیڈے ہم نے کوئی آؤٹنگ ایک کھانا کھانا ہے, چاہے وہ گھر میں لے آؤ یا باہر چلے جاؤ. تو وہ ایک آؤٹنگ تھی الاؤڈ, لیکن ود ان دا ویک آؤٹنگ نہ الاؤڈ نہیں تھی, اور کوئی بھی جنک فوڈ فاسٹ فوڈ سافٹ ڈرنکس الاؤڈ نہیں تھی. تو یہ سختیاں بہت ہوئیں بچوں میں, ظاہری بات ہے. پھر پڑھائی کے معاملے میں سختی ہوئی. پھر اسی طرح ہی دیکھیں جہاں ہم نے چونکہ والدین کو اپنے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں بڑا دھیان سے اس حساب سے چلایا. زمانے میں اگر آپ تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی ہے تو بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے جاننے والوں میں بڑی بڑی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. سو میری بھی یہی کوشش تھی کہ میں اپنی اولاد کو ایسے رکھوں کہ کل کو آپ یقین کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کے اسکول جاتے تھے نا, تو میرے جو ان کی جو اسکول ٹیچرز ہوتے کہتی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کیا. ہم تو آپ کے جو ہمارے ان کے جو کلاس فیلو ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کے بچوں جیسے ہمارے بچے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ میاں کی ساری مہربانی ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ جنہوں نے ہم اس قابل بنایا. سب لوگ ہمارے بچوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں نا, آپ اسکول چلے جائیں پوچھ لیں کسی سے جا کے آپ نا, مہرین سلطان, عنایا سلطان اور سعد سلطان جو چلا گیا, سب لوگ کہتے تھے اس قدر ویل مینیج, اس قدر ویل بیہیو بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ, کہ آپ نے کس طرح ان کو یہ ٹرین کیا. ماشاءاللہ جی بڑی زبردست فیملی ہے, بہت گرومڈ. اور آج کل کے دور میں بچوں پر اتنا چیک اور اس طرح کا چیک جس کے بہت زبردست پازیٹیو اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں, اچھے نتائج مل رہے ہیں, اور بچے برا بھی نہیں مان رہے. یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. آپ نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا, بیرون ملک پڑھنے کے لیے چلے گئے, واپس آئے, شادی کر لی. کیا ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پسند نہیں آیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن پیدا کیا ہے دنیا میں, شاید ہی کوئی شخص ہو جو یہ کہے کہ جوانی میں یا لڑکپن میں یا ارلی لائف میں اس کو کوئی محبت نہ ہوئی ہو, یا اس نے کوئی کسی اچھی شکل کو دیکھ کے کچھ اپنے دل میں سوچا نا. میں اسی کا پوچھ رہے ہیں ہم کہ تو وہ یہ کتنی تھی, ایک تھی, دو تھی, کتنی بار ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی آپس کی بات بتاؤں, کوئی بھی نہیں تھی. فرینڈشپس ضرور رہیں آف کورس. آپ کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی کولیگز ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ کلاس میں آپ کی کلاس میٹس ہوتی ہیں, تو بڑا اچھا تعلق رہا, بڑی اچھی دوستی رہی. ریجنسی پلازا پہنچے ہیں, یہاں بزنس آفس ہے مزمل سلطان صاحب کا. آئیے آپ کو لیے چلیں. مزمل صاحب کس چیز میں ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کا بزنس جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ جی, اس میں ظفر صاحب اس طرح ہے کہ بیسکلی کیمیکلز جو ہمارا فیصل آباد ہے وہ ٹیکسٹائل سٹی ہے, تو یہاں پر جتنی بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اور جو سیکنڈ ٹیکسٹائل کے علاوہ سیکٹر فیصل آباد میں وہ ہے لانڈری سوپ کا سیکٹر, تو وہ ان کو سرٹن کیمیکلز چاہیے اپنی پروڈکشن کے پروسیس کے اندر. تو یہ ہمارے پاس وہ سارے جو کیمیکلز ہیں موجود جو ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں. اس میں مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جس کی ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن موجود ہے, وہاں سے ہم کیمیکلز پروکیور کرتے ہیں اور ہم آگے ان کو سپلائی کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس آئل اینڈ گھی سیکٹر ہے فیصل آباد میں, لانڈری سوپ مینوفیکچررز ہیں, اور ٹیکسٹائل سیکٹر ہے بیسکلی. آپ کے تو کمپیٹیٹر بھی بہت بڑے بڑے ہیں میرا خیال ہے. بس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, ہمارے پاس بلکہ بہت بڑا ریجن ہے پورا. جس طرح پہلے سٹیز میں ڈسٹریبیوشن دی جاتی تھی, تو الحمدللہ جب ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن آئی تو انہوں نے ہمیں بہت بڑا ریجن ایک دے دیا. سو کراچی یعنی کہ سندھ کے علاوہ وچ از بیسکلی کراچی, ہمارے پاس تقریباً سارا پاکستان ہے. آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے اس بزنس؟ پہلے جب والد صاحب حیات تھے تب تو شاید میں بہت ہی کم ٹائم دیتا تھا. تب وہ ماشاءاللہ میری روٹین ہے جس طرح آپ نے دیکھا آج صبح ناشتہ کر کے میں اور ابو اکٹھے آفس آ جاتے تھے, پھر ابو نے آفس بیٹھ جانا, میں نے اگر مجھے کوئی کام ہے چیمبر میں جانا ہے, ڈرائی پورٹ پر جانا ہے, کوئی اور کام ہے, تو وہ میں نے چلے جانا اور 2-4 گھنٹے میں کر کے واپس آ جانا. اب جب سے والد صاحب چلے گئے, اللہ کو جنت الفردوس کا عطا فرمائے, تو اب یہ ہے کہ میری کوشش میں صبح یہاں آ جاتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو اسپینڈ ایز مچ ٹائم ایز پاسبل ہیئر, اور اس کے بعد میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے کہیں جانا ہے تو 1 یا 2 گھنٹے کی وہ میٹنگ اٹینڈ کی اینڈ دین آئی کم بیک ہیئر. کسی دور میں ایک فلم بنی تھی لکھ پتی, پرابیبلی پھر کروڑ پتیوں کا دور آیا. ہاں صحیح پتہ ہے. آج کل جو ارب پتی نہیں اس کو ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس شاید سمجھتے ہوں. آپ کو ارب پتی کہا جائے یا کروڑ پتی کہا جائے؟ نہیں جی, میں کوئی بھی پتی نہیں ہوں, میں صرف اپنی بیوی کا پتی ہوں. پتی پتنی اور وہ والا صاحب ہے یہاں پہ, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس اللہ تعالیٰ نے عزت سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں اپنے آپ کو کسی دوڑ میں شامل نہیں ہوں, کسی گنتی میں شامل نہیں ہوں. بس عزت کی روٹی مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک بھرم رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, عزت کا گھر ہے, اچھی فیملی ہے, کھانے کو مل جاتا ہے, ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چلا رہا ہوں. بڑا اللہ کا بڑا کرم ہے. گولف کلب پہنچے ہیں, دوستوں نے لنچ کا اہتمام کیا ہے مزمل سلطان صاحب کے اعزاز میں. آئیے آپ کو لیے چلیں. گولف کلب میں موجود ہیں اور یہاں لنچ کا اہتمام کیا گیا ہے کہ بہت جو پیارے دوست, بہت ہی قریبی ساتھی جو ہیں وہ موجود ہیں مزمل سلطان صاحب کے. ان سے کچھ باتیں ہوں گی, کچھ یادیں ہوں گی, وہ شیئر کریں گے وہ, اور جانیں گے کہ وہ اپنے دوست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. شہر کی بڑی معزز شخصیات جنید بانٹ صاحب, ان سے آغاز کرتے ہیں. جنید صاحب, آپ کے دوست مزمل سلطان کیا کہیں گے؟ سر میں اور مزمل پریپ سے کلاس فیلو, ہم نے 10 ایئرس اکٹھے ایک ہی کلاس میں سر گزارے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ سر لائف کا میکسیمم حصہ مزمل کے ساتھ. پھر سر یو ریممبر کہ میں نے آئی واز ان سٹیزن پولیس, مزمل صاحب واز پریزیڈنٹ
فیصل آباد چیمبر آف کامرس. تو وہ لائزننگ بھی ایک بہت بینگ فرینڈ بینگ بردرز, وہ ایک لائزننگ بہت اچھی تھی. ہم نے عوام کے لیے بڑے کام کیے سر. اور پھر مزمل اگین ٹرسٹنگ می, انہوں نے مجھے ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنایا سر. اور پھر ناؤ آئی ایم دا وائس چیئرمین ورکنگ ود ہیم. اور میری لائف میں جو بھی میں نے مزمل کے ساتھ ٹائم گزارا, ہی از اے ویری پیور پرسن سر, ویری گڈ ایٹ ہارٹ, اور ہمیشہ آلویز ہیلپنگ پیپل آؤٹ. وسیم اشفاق صاحب تشریف فرما ہیں, بہت پرانے دوست, بہت ان کے کلاس فیلو بھی ہیں. جی بلکہ سب کلاس فیلوز ہاں جی سر, کلاس فیلو. تو کچھ ان کی باتیں کہیے گا جی. جیسے آلریڈی جنید بتا چکا ہوا ہے, مزمل کا اور ہمارا ساتھ پریپ سے ہی چل رہا ہے. کلاس فیلو, اسکول فیلو, اس کے بعد اتفاق کی بات ہے ہم ہیلے کالج میں اکٹھے ہم لاہور گئے اور ایک ہی روم میں ہم لوگوں نے روم بھی شیئر کیا. مزمل آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ پرسنالٹی اس کی, جو یہ تو ہیلے کالج سے تعلق اس وقت کی یادیں. جی ہیلے کالج کی جی آپ نے بہت بھرپور وقت گزارا. ہاں جی, وہ تو بڑا بھرپور وقت گزارا. اور جب ہیلے کالج میں ہم تھے تو اس وقت ہماری کلاسز جو پارٹ 1 کی تھی وہ ہو گئی تھیں ایوننگ میں. تو ہم ساری رات جو ہے ماشاءاللہ وہاں پہ ہلا گلا کرتے تھے اور مارننگ میں ہم کلاسز پہ جاتے تھے. بڑا اچھا وقت گزرا وہاں پہ بھی. اس کے بعد ماشاءاللہ ہی از اے گڈ بزنس مین. جو یہ پرسنالٹی مزمل کی اوپر سے ہے, ہی از ویری, جس کو کہتے ہیں نا پیور سول ہے. عامر افتخار صاحب موجود ہیں, بزنس مین ہیں, ان کی بھی باتیں سنتے ہیں. ہم سارے جی بڑے شروع سے ہی ہیں, جیسے جنید نے بتایا, وسیم اور ہم سارے, ہم بہت زیادہ کلوز ہیں اور ہمیں آپس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کہیں کسی قسم کی کوئی چھپاؤ کہہ لیں یا کوئی چیز, پیور ہیں. اور کسی قسم کی ایک دوسرے کی جو بھی کہیں پرابلم ہو یا کوئی ایسی چیز تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مل کے ٹیکل کرتے ہیں. ایک اور دوست اور کلاس فیلو جاوید انجم صاحب بھی موجود ہیں, کچھ باتیں ان کی. جاوید صاحب کہیے گا. جی مزمل جی ماشاءاللہ تھورو جینٹل مین, بہت پیارا دوست ہے ہمارا. یعنی ہم اس وقت سے ساتھ ہیں جب ابھی جیسے اسکول میں بچے کرکٹ کھیلتے تھے, ہم ان کے گھر جاتے ہوتے تھے. ہمارا ایک میوچل فرینڈ تھے حسان آغا, ہاں جی, اکٹھے ہم بہت کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے ان کے گھر میں. تو شروع سے ماشاءاللہ یہ بہت تھورو جینٹل ہیں, ایور گرین, اسمارٹ, اسی طرح ہی. ہاں جی, ان کی اکثر ابھی تک نا وہ جو سٹائل ہے وہ بھی ویسے ہی ہے. مزمل صاحب آپ کیا کہیں گے دوستوں کے بارے میں؟ میرا یہ کہنا ہے کہ دوست جو ہے نا, وہ اچھا دوست, مخلص, وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے. اور آئی ایم سو تھینکفل ٹو گاڈ, اور اللہ کے خاص کرم رہا ہے کہ زمانے کی جتنے بھی نشیب و فراز آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو 4-5 کا ہمارا گروپ ہے, 1-2 اور دوست ہیں جو ہم آلموسٹ اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس کو 25-30 سال ہو گئے, اور 30 سال ہو گئے آلموسٹ ہمیں. تو 30 سال اگر آپ کی دوستی قائم ہے, وہ کہتے ہیں کسی سیانے کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کی آپ نے دیکھنا ہے نا اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, کیا بیہیویئر ٹورڈز لائف ہے, تو وہ دیکھو کہ اس کے دوست کتنے پرانے ہیں اٹھا بیٹھتے. سو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 30 سال پرانی یہ دوستی قائم ہے, اور ہم آج بھی اسی طرح پیار سے, خلوص سے, محبت سے ملتے ہیں. اور ہمارا آپس میں کوئی کاروباری ریلیشن شپ نہیں ہے, ہمارا آپس میں کسی کو لینا دینا نہیں ہے, صرف خلوص ہے, محبت ہے, پیار ہے. اور وہ اسکول کی یادیں ہیں جو ہمیں بیٹھتے ہیں, ہم شیئر کرتے ہیں پرانی باتوں کو, تو ہم آپس میں ابھی بھی آج اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ اتنے پرانے دوست, بچپن کے دوست, لڑکپن کے, جوانی کے, جوان تو آپ بھی ماشاءاللہ ہیں, آپ اتنے سارے جمع ہوں تو پھر کوئی پرانی باتیں نہ نکلیں تو پھر مزہ تو کوئی بات کا مزہ نہیں ہے. ٹھیک بات. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی دوست بتائیں کہ ان کی کوئی ایسی دلچسپ بات جو آپ کو یاد ہو اب تک اور مزیدار ہو. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہم, کیونکہ ہیلے کالج میں نے آپ کو بتایا ہم پڑھتے تھے, تو ہم اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا, ٹیلی فون جو تھے وہ ہینڈی نہیں تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب ہم لاہور آتے تھے فیصل آباد سے, تو ہم گھر پہ کال کر کے بتاتے تھے کہ جی پیرنٹس کو کہ ہم پہنچ گئے. تو اس دن پتہ نہیں کیا ہوا, مس ہو گیا, ہم لاہور پہنچے, اپنے سامان رکھا ہاسٹل میں, ہم نے پیرنٹس کو کال نہیں کی. ہمارا ایک دوست ہے نوید, ہم اس کے گھر چلے گئے, وہاں پہ ہم نے کھانا شانا کھایا, لیٹ نائٹ ہو گئی, مووی دیکھی, ہم وہیں پہ سو گئے. تو پیچھے سے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پہ ہیں. وہ ہمیں کال پہ ہاسٹل میں لائے, تو ہاسٹل میں ہمارا روم لاک. تو انہوں نے باقاعدہ پولیس کو اطلاع کی کہ جی ہمارے بچے یہاں سے نکلے ہیں فیصل آباد سے لاہور, وہ ابھی تک لاہور پہنچے نہیں ہیں.
تو ان کو پتہ کریں کہاں ہے. اگلے دن صبح ہم جب ہاسٹل آئے تو ہمارے ہاسٹل کے ڈور کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پلیز کال یور پیرنٹس ارجنٹلی. تو ہم گھبرا گئے, ہم نے کال کی تو وہ جو ہمیں, آپ کو پتہ ہے پھر پیرنٹس اس وقت جو ڈانٹ پیٹتی ہے وہ پھر ایسی ڈانٹ پیٹی کہ اس کے بعد کبھی ہم نے کال کرنے نہیں بھولے. واہ انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے, آپ میں سے کوئی دوست بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسا پایا ہے؟ رومانٹک ہیں, کھڑوس قسم کے, کیا ہے مطلب کوئی ان کی کوئی خوبصورت یاد ان کی نہیں ہے؟ سر رومانٹک تو ہیں یہ. جی رومانٹک تو بہت ہے سر. اچھا ہاں جی بہت ہے سر. کوئی بات بٹ ادر دین دیٹ سر از ویری ڈیسنٹ. اور مزمل واز ویری گڈ ان ایتھلیٹکس. یہ جی آج ہم گولف کلب آئے, جنید صاحب نے ہمیں ہوسٹ کیا اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اور میں اکٹھے مل کے انشاءاللہ آپ گولف سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ یہ آپ سے آج وعدہ لینا ہم نے کہ اب آپ ہمارے گولف کا حصہ بنیں گے اور گولف سٹارٹ کریں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. بڑی زبردست چیز ہے جی. ویسے میں نے ایک بار ایک شاٹ لگائی, اچھا وہ سیدھی وہ پول میں چلی گئی. کوئی بات نہیں, دیر از آلویز دا فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ. سو یہ کہ واک کی واک ہے, گپ شپ ہے, سوشلائزیشن ہے, بالکل صحیح, اور فریش ایئر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کمال ہے جی, قسم بڑا یہ خوبصورت ماحول. دیکھنا آج ماحول بنا ہوا کتنا مزیدار موسم ہے. زبردست. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بس پہلی فرصت میں آپ لینا جی جنید صاحب پاس آئیں اور اپنا اکوپمنٹ لیں اس کا اور گولف سٹارٹ کریں, چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہاں جی بالکل صحیح, زبردست. آپ فلمیں انگلش دیکھتے ہیں, گانے انگلش سنتے ہیں, کبھی کبھی وہ دیسی تڑکے کی خاطر پنجابی گانے یا پنجابی فلم نہ صرف پنجابی یا اردو گانے بھی سن لیتے ہیں؟ کبھی کبھار لیٹ سپوز جس طرح یہ ابھی جو اسٹوڈیو بڑا چلا, اچھا یہ دین اگین بھی جو مختلف شوز چلتے ہیں یا انٹرنیشنل شوز کو ایسے آ جاتے ہیں, ان کو کبھی کبھار اگر دیکھنے کا موقع ملے تو ضرور دیکھ لیتا ہوں. بٹ ہاں ناٹ آن ریگولر بیسس. اور ساتھ وہی بات ہے کہ جیسے اب کوئی بچے ہیں, بیگم ہے, کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی وہ ایسا ایونٹ دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستانی شو ہے, گانے ہیں, میوزک ہے, وہ میں سن لیتا ہوں. بٹ وہی آپ سے کہا تھا کہ پریفرنس نہیں ہے, شوق نہیں ہے, شوق وہی ہے ہاں, لیکن فار دی کمپنی سے انجوائے کر لیتا ہوں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. مزمل سلطان صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں FCCI کی. آئیے. آپ پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رہے, یہ کس سن کی بات ہے؟ 2012-13. کیسا دور تھا؟ بہت اچھا, زبردست. اس وقت ریسنٹلی چیمبر جو ہے وہ ایک کچھ اس سے پہلے کچھ ایشوز چل رہے تھے چیمبر کے, اس سے باہر نکلا تھا. تو اس وقت 2 سیٹس ہوتی تھیں, پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ, تھرڈ سیٹ نہیں تھی. اور بڑا اچھا دور تھا. میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ریحان براڑا صاحب تھے, از اے ویری ویری گڈ فرینڈ, وہ بھی میرے اسکول فیلو ہیں. بہت اچھا دور گزرا, بڑا اچھا ٹیم ورک ہوا. اس زمانے میں فیصل آباد خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی بحران میں تھی. ہم نے مل کے بہت ایفرٹ کی, شہر میں ساری ایسوسیشنس کو اکٹھا کیا, احتجاج کیے, سڑکوں پہ واکس کی, ٹائر شائر جلائے, بڑا ایکٹیو. لاہور گئے, لاہور ہم نے مال روڈ بلاک کی, اور پکھی مینار پاکستان والا دور تھا. شہباز شریف صاحب سب CM تھے. ہم نے سب انتظامیہ کو, سب کو ہم نے کافی ٹف ٹائم دیا. اچھا کیا کہیں گے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اس وقت پاکستان میں اس کا کیا مقام ہے, کیا لیول, کس سطح پہ کھڑا ہے باقی چیمبرز کے مقابلے میں؟ سر دیکھیں نوکر صاحب, بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی ایفرٹ سب جو پریزیڈنٹ بھی آتا ہے ماشاءاللہ, جتنے آئے میرے سارے کولیگز ہیں, میرے دوست ہیں, سب نے بڑی محنت کی اور مقام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی, اوپر سے اوپر لے گئے. لیکن الحمدللہ میں آپ کو پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی آف کورس the biggest city of پاکستان, نمبر 2 از لاہور, نمبر 3 از فیصل آباد. اور بلا شبہ فیصل آباد سٹی اینڈ فیصل آباد چیمبر کم آن دا تھرڈ اسٹیج, آن دا تھرڈ پلیس. اور آپ کسی بھی فورم پر جاتے ہیں, کسی بھی ڈگنیٹری کے ساتھ بیٹھتے ہیں,
چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، وہ فیصل آباد کی اہمیت کو بالکل مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور ہمیں اس کی ڈیو امپورٹنس بھی دیتے ہیں الحمدللہ۔ فیصل آباد چیمبر میں آپ کا گزرا ہوا وقت جو ہے یہ تو پھر بہت ہی بھرپور دور تھا آپ کا، جی بالکل، بہت زبردست وقت، اور آپ کو اپنی ساتھیوں کی، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا صحیح موقع ملا۔ جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ایک اچھا، بڑا محبت والا پیارا سا پلیٹ فارم ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں اس شہر کے، انہوں نے اس کو پاسٹ پریزیڈنٹس کو ایک خوبصورت گلدستے کی طرح رکھا ہوا ہے، اور ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، اور آج بھی ہمارا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ کیونکہ ہم نے بہت ساری اور جگہوں پر جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں سے چلیں تاکہ ہم میرا خیال اگر ہم بیٹھے تو یہاں بہت وقت اور لگ جائے گا۔ جی بالکل، آپ کی بات ابھی صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مزمل صاحب، جب آپ بزنس میں آئے تو چلا چلایا بزنس آپ کو مل گیا، آپ کا اپنا انپٹ کیا ہے اس میں؟ کیا آپ نے کوئی، آپ کا بیبی کون سا ہے، کچھ اس کو آگے لے جانے میں آپ نے کوئی خاص رول ادا کیا ہو، یا بس وہ ایک سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے منہ میں اور بس وہیں کا وہیں چلتے رہے؟ یا کچھ بتائے نا کہ کچھ خاص کیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایسے ہوا کہ جب ابو نے مثلا ایک کام شروع کیا ہوا تھا نا، تو اس میں جب میں آیا تو پھر ہم نے بیٹھ کے اس کو سوچا کہ اب یہ تو کام آپ چلا رہے ہیں تو لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس۔ اس میں پھر ہم نے ایک نیا کام کی بنیاد ڈالی، چھوٹا سا ایک علیحدہ، میں نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنایا، ایک علیحدہ کام شروع کیا۔ کیمیکلز کی بہت بڑی کمپنی، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کا پھر میں نے ڈسٹریبیوشن لیا فیصل آباد کے لیے، اور پھر اس کا کام شروع کیا۔ فیصل آباد کی ماشاء اللہ آپ چونکہ جانتے ہیں ٹیکسٹائل بیس سٹی ہے ہمارا، تو اس میں ہم نے جو بیسک ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیمیکل سپلائی کرتے ہیں اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، اور اس میں فیصل آباد میں جو سیکنڈ بہت بڑا سیگمنٹ ہے وہ ہے لانڈری سوپ کیمیکلز کا۔ وہ لانڈری سوپ کیمیکلز بھی ہم سپلائی کرتے ہیں اسی انڈسٹری کو۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ وہ کام جو چل رہا تھا اس کے علاوہ میں نے یہ سیکنڈ لائن آف بزنس شروع کیا، جس میں ہم نے ایک اور کمپنی کی نیا سیٹ اپ تیار کیا، نیا ڈسٹریبیوشن لیا، اور وہ اس کام کو ایڈ کیا۔ پھر اب وہ اپنا کام کر رہے تھے اور میں یہ اپنا کام کرتا تھا، اور اس لیے ہوا کہ جب بھائی میرا چھوٹا جو ہے وہ آیا آج 4-5 سال کے بعد میرے پاس، تو اس کو ابو نے پھر اس طرح علیحدہ تھرڈ سیٹ اپ بنا کے دیا لاہور میں، تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے وہ لاہور شفٹ ہو گیا، پھر وہ تھرڈ سیٹ اپ لاہور میں چلا رہا ہے۔ ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ ہم ابو میرے جو ہیں وہ 1975 کے یا 1980 کے ٹیکس پیئر ہیں۔ سلطان ٹریڈنگ کمپنی جو میری کمپنی ہے وہ بھی ٹیکس پیئر ہے، اور ہم انڈیویجول ٹیکس پیئر ہیں سارے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد میں جس طرح میرا تعلق فیصل آباد چیمبر سے بھی ہے، تو فیصل آباد چیمبر کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ان کا ممبر بننے کے لیے آپ کو ٹیکس پیئر ہونا لازمی ہے۔ ہم ڈرائی پورٹ پہنچ چکے ہیں، چیئرمین ڈرائی پورٹ ٹرسٹ مزمل سلطان کے ہمراہ آئیے۔ کبھی ڈرائی پورٹ بہت آباد ہوتی تھی اور یہاں سے بہت زیادہ کنٹینرز جاتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے بہت ہی محدود آپریشنز ہو گئے، کیا وجہ ہوئی؟ کچھ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب، کچھ اس میں اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ کاروبار بیچ میں ٹیکسٹائل کے اوپر بڑا ایک زمانے میں بوم تھا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، پھر وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کافی ڈپریشن میں گیا، جس میں ہمارے بہت سارے بڑے بڑے گھر تھے فیصل آباد کے جو کہ کام چھوڑ گئے، کچھ واپس ریوائیو ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ قصور ہمارا بھی ہے، میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں جتنا فیصل آباد کا بزنس کمیونٹی قصوروار ہے۔ ہم لوگ اون نہیں کرتے فیصل آباد سٹی، ہمیں اگر آج شاپنگ کرنی ہے نا، اپنی شادی کی شاپنگ کسی نے کرنی ہے، آپ نے یا میں نے اپنی بچی، تو ہم لاہور جا کے شاپنگ کریں گے، ہم کراچی جا کے ڈیزائنرز کو ڈھونڈیں گے، ہم فیصل آباد سے شاپنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ اصول کچھ ہمارا بھی ہے، اس شہر کو اون کرنا پڑے گا ہمارے فیصل آباد کے بزنس مین کو، اس کے انڈسٹریلسٹ کو، کہ یار ایک فیصل آباد میں اتنا اچھا ادارہ موجود ہے ڈرائی پورٹ، جس کا مقصد یہی ہے کہ جو کراچی میں ایک پورٹ ہے اس کی جگہ ہم فیصل آباد کے پورٹ کو استعمال کریں۔ جب تک ہمیں اس بات کا ایک احساس نہیں ہوگا آف یور اون سیلف کہ یار یہ اس شہر کا ایک ایسٹ ہے،
اس کو برباد نہیں ہونا چاہیے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا یوزول بزنس لائن کو ڈیویٹ کرنا پڑے, ایک بندہ فالتو رکھنا پڑے, کچھ 4 پیسے بھی اپنی بوجھ پہ ڈالنے پڑے جو جیب کے اوپر تو ڈالیں, لیکن یار اس ایسٹ کو چلانا چاہیے. تو یہ ایسٹ کو چلانے کے لیے ہم سب کو ایک کلیکٹیو اپروچ اور کلیکٹیو اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ دیکھیے کہ فیصل آباد سے اگر آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ اگر 1000 کنٹینر جاتا ہے مہینے کا, تو اس 1000 میں سے فیصل آباد سے صرف 200 یا ٹرائی پورٹ سے 200 یا 250 کنٹینر یا 300 جاتا ہے, 700 کنٹینر کراچی سے جاتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ فیصل آبادی ہونے کے ناطے ہم 700 کنٹینر کا بزنس کراچی کو دے رہے ہیں. پھر کیوں کراچی اور کیوں سندھ والے بڑی بڑی باتیں کیوں نہیں کریں گے پھر کہ جی پورے پاکستان کا ریونیو ہم اکٹھا کریں؟ بھائی بالکل صحیح کہتے ہیں وہ, کیونکہ سارا پاکستان ریونیو ان کو جا کے دے رہا ہے اپنے گھر سے. تو اگر ہم وہی 700 کنٹینر یہاں سے بھیجوائیں گے تو وہ 1000 کنٹینر کا بزنس فیصل آباد کو آئے گا. اور ہاں کنٹینر نے جانا کراچی ہی ہے اور اس نے ویسل شپ بائی شپ کراچی سے ہی جانا ہے, لیکن جو ریونیو ہے وہ تو یہاں سے اکٹھا ہونا چاہیے. ڈرائی پورٹ پر موجود ہیں اور مزمل سلطان صاحب چیئرمین ڈرائی پورٹ ٹرسٹ سے جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا وہ پر امید ہیں کہ فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ جو ہے وہ فیصل آباد ڈرائی پورٹ کو مزید فعال کرنے کے لیے کوئی ایکٹیو رول ادا کر پائے گا. مزمل صاحب جی سر. آپٹیمسٹک تو آپ ہیں الحمدللہ. تو توقع کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ گرو کرے گا ادارہ اور آگے بڑھے گا؟ جی بالکل ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر سے بہت امید ہے. جس طرح آپ ملے آج جنید صاحب سے, میرے ساتھ وائس چیئرمین جو آئے ہیں, اور ہمارا سارے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے وہ آپ کو میں نے دکھایا, سارے لوگ فیصل آباد شہر کی بڑی عمدہ کریم چیدہ شخصیات. سو پر امید ہے ہمیں انشاءاللہ. آپ کے پیچھے یہ سارا سیٹ اپ موجود ہے, اتنا بڑا فیصل آباد کی شناخت ہے, بہت بڑا ڈرائی پورٹ فیصل آباد کا. تو ہم امید کرتے ہیں ہم وی آر ورکنگ ٹوگیدر, میری ٹیم ساری تیار ہے, ویری انرجیٹک ٹو گیٹ دا گول. اور بڑی امید کرتے ہیں اللہ کے گھر سے کہ ہم اپنی بھرپور اس پہ 100% اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, اپنی انرجی سے ڈالیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد دوبارہ انوائٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے وہ ریزلٹس اچیو کر لیے ہیں انشاءاللہ. اور میرا پیغام آپ کے توسط سے فیصل آباد کے لوگوں کو کہ پلیز اٹس اباؤٹ ٹائم کہ فیصل آباد شہر کو اون کریں, اور اس شہر کے جو بھی ایسٹس ہیں ان کو اپنا ایسٹ سمجھیں, اور اس شہر نے جو کچھ آپ کو اتنے سالوں میں دیا اور آپ اتنے بڑے بزنسز اینٹیز بنا کے بیٹھ گئے ہیں, اٹس ٹائم ٹو گیو بیک ٹو فیصل آباد سٹی. تو پلیز کم فارورڈ اینڈ گیو بیک ٹو فیصل آباد سٹی, تاکہ ہم اس شہر کی شناخت ہم بھی بنیں اور ہم جہاں جائیں اور یہ شہر ہماری بھی شناخت بنے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مزمل سلطان صاحب. یہ تھے مزمل سلطان چیئرمین ڈرائی پورٹ ٹرسٹ. بہت پر امید ہیں اور اپیل کر رہے ہیں شہریوں سے, اور خاص طور پر جو کاروباری برادری ہے, کہ اپنے شہر کو ریٹرن کیجیے, اس شہر کے لیے کچھ کیجیے, اس کو کچھ دینے کا وقت ہے. اسی صورت میں پھر ڈرائی پورٹ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے فعال ہوگی, زیادہ ایکٹیو ہوگی, اور اپنے شہر کو ریونیو ملے گا تو اپنا شہر ترقی بھی کرے گا. آپ نے مزمل سلطان صاحب کے ساتھ گزرا ہوا وقت دیکھا, پورا پروگرام دیکھا, پوری ایکٹیویٹیز ملاحظہ کیں, یقیناً بہت سارا کچھ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.